बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब मदीना, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल क़रशी। आइए इस किताब को पढ़ते हुए हम पार्ट नंबर 7 से आगाज़ करने जा रहे हैं और पेज है 99 और यहाँ पर लिखा है मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जिस फ़सल का आगाज़ किया था उसकी मेन हेडिंग थी काबिलियत व अबकरियत और इसमें सब हेडिंग है बचपन में हिफ्ज़ हदीस। हज़रत इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ अभी 4 बरस की थी कि अपने जद्द बुज़ुर्गवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते और हिफ्ज़ कर लेते थे। इस मकाम पर आप अलैहिस्सलाम से जो अहादीस मरवी हैं उन्हें पेश करने की कोशिश करते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 100 पर हम आ गए हैं। जो अहादीस हैं वो नंबरवार हैं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ तालीम की कि जिन्हें मैं वित्र में पढ़ूं और वो दुआ हस्ब ज़ैल है इन्वर्टेड कॉमा, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे उन लोगों के साथ जिन्हें तूने हिदायत दी, मुझे आफ़ियत अता फरमा उन लोगों के साथ जिन्हें तूने आफ़ियत बख्शी, मुझे अपने दोस्तों में से एक दोस्त बना और तूने जो कुछ मुझे अता किया है उसमें बरकत अता कर और मुझे उन परेशानियों से बचा जो मेरे मुक़द्दर में लिख दी गई हैं। बेशक तू फ़ैसला फरमाता है और तेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं हो सकता और जिसे तू दोस्त रखता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता। ए परवरदिगार तू बाबरकत है और तेरी ही ज़ात बुलंदो बरतर है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है सही तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 93, मुस्तदरकुल हाकिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 172 और तारीख़ दमिश्क जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 164। दूसरी हदीस है उमैर बिन मामून से रिवायत है कि मैंने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सुना इन्वर्टेड कॉमा कि जिस शख्स ने नमाज सुबह अदा की और फिर वो सूरज के तुलू होने तक ताक़ीबात में मसरूफ़ रहा तो उसे दोज़ख से निजात मिल गई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये है हवाला असदुल गाबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 11। हदीस नंबर 3 में है कि फ़र्ज़ंद रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरे जद्द बुज़ुर्गवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदका वाजिब के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया इन्वर्टेड कॉमा कि हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर वाजिब सदका हराम है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और ये है हवाला असदुल गाबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 11 और सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 751 और हदीस 161। जबकि अगली किताब है अल असाबा अलिफ स्वाद अलिफ बे जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 329। हम आ गए हैं किताब के सफ़ा नंबर 101 पर। हदीस नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, उस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले, उसे अपनाओ जो तुम्हें यकीन दे, क्योंकि शक शर है और इत्मीनान खैर भलाई है। और यहाँ पर ये है हवाला तारीख़ याकूबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 201। फिर साथ साथ लिखा है मस्नद हम्बल में है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुझे शक में डाले उसे छोड़ और उसे अपना ले जो तुझे यकीन अता करे, क्योंकि सच्चाई इत्मीनान और झूठ शक है। ये हमने हाशिए में हवाला जान लिया। अब आगे चलते हैं। हदीस नंबर 5 लिखा है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब के सामने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पहलू बयान किया कि जब कोई साइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सवाल करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खाली हाथ वापस न लौटाते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ना दे सकते तो नरम लहजे के साथ उससे माजरत कर लेते। और ये है हवाला तारीख़ याकूबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 227। आइए आगे चलते हैं। फिर साथ साथ ही हदीस अरबी में लिखी है कि जिसका तर्जुमा पढ़ते हुए हम आ गए हैं पेज नंबर 102 पे और यहाँ पर इसका हम तर्जुमा मिलकर पढ़ रहे हैं। लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा कि मैं अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब के सरदार को मेरे पास बुलाओ, यानी अली अलैहिस्सलाम को वली को बुलाओ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अरब नहीं हैं?
تو رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور علی علیہ السلام سید العرب ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام بارگاہ نبوت میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف آدمی بھیجا کہ وہ انہیں میرے پاس بلا لائے۔ جب انصار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے انصار، کیا میں تمہیں ایک عمل بتاؤں کہ اگر تم اس پر کاربند رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے؟ انصار نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، یہ علی علیہ السلام ہیں، ان سے اس طرح محبت کرو جس طرح مجھ سے کرتے ہو، ان کا اس طرح اکرام کرو جس طرح میرا کرتے ہو۔ میں نے تم سے جو کہا ہے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس کی خبر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فقہا اور اہل سنت کہ راویان احادیث نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث سماعت کیں۔ یہ تمام احادیث احکام شریعت اور آداب اسلامی پر مشتمل ہیں۔ اس امر سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سبط اکبر کو امت کی رہبری کے لیے منتخب کیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کے اندر ہر وہ جوہر موجود تھا جس کی ایک رہبر کو ضرورت ہوتی ہے۔ جب تاریخ کا طالب علم آپ علیہ السلام کے عہد طفلیت کا مطالعہ کرتا ہے تو آپ علیہ السلام میں کمال و فضیلت اور ذہانت و فطانت کے وہ پہلو دیکھتا ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ ایک تو آپ علیہ السلام علم وہابی کے مالک تھے اور دوسری بات آپ علیہ السلام کو وہ مکتب ملا تھا کہ جس کی کرامت عدیم النظیر ہے۔ تو سامعین آئیے ہم نے یوں اب یہ فصل مکمل کر لی اور ہم پیج 103 پر آ گئے ہیں جہاں پہ مین ہیڈنگ ہے کرامت و سعادت۔ قرآن کریم میں وہ آیات کریمہ موجود ہیں جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل پر مشتمل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہم السلام کو قرآن کریم کا عدیل قرار دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان کی محبت و مودت کا حکم دیا۔ اب ہم اس مقام پر وہ آیات اور احادیث نقل کرتے ہیں کہ جو آل محمد علیہ السلام کی محبت کے فریضے پر مشتمل ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اسی مقدس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں کہ جن کی شان میں قرآن نازل ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر امت کو ان کی اطاعت و محبت کا پیغام دیا۔ آئیں قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں جن سے اس عظیم الشان ہستی کے فضائل تک رسائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سب ہیڈنگ لکھی ہے الکتاب العزیز۔ قرآن کریم وہ بے عیب اور لاریب کتاب ہے جو حق اور سچ بتاتی ہے، ریب وہ باطل کہ جس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، ریب اور باطل جس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی کتاب کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں کہ جن سے ان کا قرب خداوندی واضح ہے۔ ہم یہاں ان آیات کو نقل کرتے ہیں کہ جو اس موضوع پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 آیت مودت۔ پروردگار عالم نے اہل اسلام و ایمان پر اہل بیت علیہ السلام کی مودت فرض قرار دی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 انورٹڈ کاما، کہہ دیں میں تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 104 پر۔ لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی کون ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے؟ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما میں علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے دونوں فرزند ہیں کہ جن کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں جو کتابیں موجود ہیں حوالے میں: تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 402، تفسیر در منشور صفحہ نمبر 707، تفسیر جامع البیان طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 66، تفسیر کشاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 467،
تفسیر سورہ شورا، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 102، پھر ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 25، نور الابصار صفحہ نمبر 100۔ آئیے اب آگے کی طرف چلتے ہیں، جو ہم نے حوالہ جات سے فارغ ہو کے ہم پیج کی طرف آگے ہیں۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کامہ میں نہیں ہے، لکھا ہے ابو نعیم نے اپنے اسناد کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں اسلام پر آنا چاہتا ہوں، مجھے اسلام میں داخل ہونے کی تعلیم دیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گواہی دو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اعرابی نے کہا، اس امر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریبیوں کی اطاعت و محبت ہی میرا اجر ہے۔ اس نے کہا، میرے قریبی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریبیوں کی اطاعت میرا اجر ہے۔ اس نے عرض کیا، ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کروں۔ یا رسول اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبیوں سے محبت نہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے، حلیۃ المتقین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے جس خطبے میں اس آیت کی تشریح کی تھی وہ خطبہ حسب ذیل ہے۔ آئیے خطبے کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 105 سے خطبے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ لکھا ہے انورٹڈ کامہ میں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرد فرید ہوں کہ اللہ نے جن کی اطاعت و مودت ہر مسلمان پر واجب کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، انورٹڈ کامہ، کہہ دیں میں تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا ہے اور ساتھ میں انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی مودت اطاعت ہے۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے، مستدرک حاکم مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 146 اور سوائق محرقہ صفحہ نمبر 101، مجمع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی نے اس موضوع کو ایک خوبصورت انداز میں کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ جو عدیم المثال ہے۔ سامعین، یہاں پر 2 اشعار ہیں جن کا ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کامہ میں کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں تمہاری محبت و اطاعت امت پر واجب قرار دی ہے۔ تمہارے فخر و افتخار کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جس نے اپنی نماز میں تم پر درود و سلام نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہے۔ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے السوائق المحرقہ صفحہ نمبر 88۔ آئیے اگلی سب ہیڈنگ کو دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے مفسر فخر الدین رازی کا استنباط۔ علامہ رازی نے آیت مودت کی جو تفسیر کی ہے وہ درج ذیل ہے۔ جب یہ ثابت ہے کہ آیت مودت علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے دونوں بیٹوں علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی تو پھر ان کی عزت و عظمت اور اطاعت واجب ہے، کیونکہ یہ امر دلائل سے ثابت ہے کہ جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آئیے اس کی تفصیل پڑھنے سے پہلے میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دوں، ہم پیج نمبر 106 پر آ گئے ہیں۔ اب اس کی تفصیل جاننے کے لیے پوائنٹ وائز بیان کیا گیا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو وہ پوائنٹ بھی بتا دوں کہ ٹوٹل کتنے پوائنٹ بتائے گئے ہیں۔ جی، تو یہ 3 پوائنٹ میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ارشاد خداوندی ہے انورٹڈ کامہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقارب سے مودت اور ان کی اطاعت، انورٹڈ کامہ کلوز۔ اس استدلال کی وجہ گزشتہ صفحات میں مذکور ہے کہ آل محمد علیہ السلام ہی واجب الاطاعت ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت رکھتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ قریبی ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل علیہ السلام ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام، حسن اور حسین علیہ السلام اور رسول صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو علاقہ و تعلق ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں، یہ تعلق و علاقہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، بس ان کا آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا واجب ہے۔ آئیے پوائنٹ نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مرکز و محور تھیں۔ ارشاد نبوی ہے انورٹڈ کاما فاطمہ سلام اللہ علیہا میری جان میری روح ہے، جس نے انہیں اذیت و آزار دی اس نے مجھے رنجیدہ و ناراض کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حد تواتر سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام، امام حسن حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب یہ بات ثابت ہے تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ امت پر ان کی محبت و اطاعت فرض ہے، کیونکہ ارشاد خدا بندی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 158 ترجمہ کہ انورٹڈ کاما کہ اور اس کی پیروی کرو شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ نور کا پیغام ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں آیت نمبر 63 انورٹڈ کاما جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ پیج 107 پہ ہم آ گئے، لکھا ہے کہ اس مضمون کی تائید سورہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ سے ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ترجمہ انورٹڈ کاما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر پڑھتے ہیں سورہ احزاب میں فرمایا گیا آیت نمبر 21 میں انورٹڈ کاما ترجمہ اور بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آئیے اب ہم پوائنٹ نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، 2 پڑھ لیے ہیں۔ لکھا ہے دعا منصب عظیم ہے جو آل محمد علیہ السلام کے لیے منقول ہے، وہ دعا یہ ہے کہ جو نماز کے تشہد میں پڑھی جاتی ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما خدایا تو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ وہ عزت و عظمت اور جو صرف آل محمد علیہ السلام کو حاصل ہے، جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ یہ تمام امور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کی اطاعت اور محبت کے وجوب کی دلیل ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 166 اور بریکٹ میں لکھا ہے سورہ شورا تفسیر آیت مودت۔ تو ہم نے یہ جان لیا، آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مودت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی واجبات میں اولین فریضہ ہے اور یہ دین کا مقدس ترین فریضہ ہے، کیونکہ اس سے اجر رسالت کی ادائیگی ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابلاغ رسالت میں شبانہ روز جد و جہد کی تھی۔ اس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی نفی کر کے شرک و بدعات کا خاتمہ کیا تھا، اس لیے واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی اطاعت میں زندگی بسر کی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجر رسالت دیا جائے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد پر واجب ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت رکھیں اور ان کے اوامر کی تعمیل کریں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 108 پر اور ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیہ تطہیر، جو کہ یہ نمبر 2 پہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نمبر 1 پہ آیہ مودت کو پڑھنا شروع کیا تھا اور اب ہم آیہ تطہیر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آئیے آیہ مودت کے بعد آیہ تطہیر کے بارے میں پیج 108 پر لکھا ہے کہ آیہ تطہیر آیات خدا بندی میں سے وہ آیت ہے جو عصمت اہل بیت علیہ السلام کی پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ہستیاں ہر قسم کے رجز سے طیب و طاہر ہیں۔ ارشاد پروردگار ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ انورٹڈ کاما اللہ کا ارادہ ہے، بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت علیہ السلام آپ علیہ السلام سے دور رکھے اور آپ علیہ السلام کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے
کہ یہ آیہ کریمہ آل رسول علیہ السلام کی عصمت کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ اس آیت کے بہت زیادہ جہات ہیں جن سے آل محمد علیہ السلام کی عصمت ثابت ہے، اور اس میں سب ہیڈنگ ہے عصمت آل رسول۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں عصمت آل رسول۔ عصمت آل بیت علیہم السلام کی کیفیت یا استدلال کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اذہاب رجز کے ارادے کو محصور کر دیا ہے کہ یہ ہستیاں ہر گناہ اور خطا سے پاک ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کلمہ حصر ہے سوادر انما ہے، یہ کلمات حصر میں سے سب سے زیادہ قوی کلمہ ہے۔ دوسرا کلام خبری میں لام الف میم انورٹڈ کاما میں یہ لفظ لکھا ہے، لام داخل ہے۔ علاوہ ازیں آیت میں لفظ طہارت کا تکرار ہے۔ یہ تمام باتیں حصر ہے سوادرے اور اختصاص الف خ تے سواد الف سواد اختصاص پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو مراد فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ ارشاد پروردگار عالم ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں انورٹڈ کاما ترجمہ کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہے ہو جا تو پس وہ ہو جاتی ہے، اس انورٹڈ کاما کلوز۔ اس طریقے سے عصمت اہل بیت علیہ السلام کا استدلال کامل، مکمل اور اکمل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کی معصیت و عصیان اور خطا و گناہ سے پاک ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 109 پر، اور اب سب ہیڈنگ ہے آیت تطہیر کے مصداق۔ تمام ثقہ و راویوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین علیہم السلام کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس فضیلت میں ان کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اور یہاں پہ حوالہ جات نوٹ کر لیجئے، کافی کتابوں کے نام ہیں: تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 783، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331، پھر ہے خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264، ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188، پھر ہے خصائص نسائی صفحہ نمبر 4، تفسیر جامع البیان جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 55 نہیں صرف 5، پھر ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107، اس کے بعد ہے سنن الکبریٰ البہیقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150، پھر ہے مشکل الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334، اس کے بعد نام ہے اسباب النزول الواحدی صفحہ نمبر 239، روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 157، اور تفسیر سورہ احزاب وغیرہ۔ تو یوں ہم نے یہ تمام تفصیلات اور جان لی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے یہ تمام حوالہ جات لکھ بھی لیے ہوں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حاکم نے اپنی اسناد کے ساتھ اسے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ یہ آیت تطہیر میرے گھر میں نازل ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام، فاطمہ اور حسنین کریمین کو میرے گھر میں بلایا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما خدایا صرف یہی میرے اہل بیت ہیں، اور انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تم خیر پر ہو، لیکن میرے اہل بیت علیہ السلام صرف یہی ہیں۔ خدایا میرے اہل بیت علیہ السلام ہی سب سے زیادہ حقوق رکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر حوالہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بات مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے مستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416، اور اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 521۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ سے کہ جو ایک دوسری روایت مروی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا آیت تطہیر انما یرید اللہ میرے گھر میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی اور حسنین شریفین علیہ السلام کو جمع کیا اور ان سب کو چادر میں لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حوالہ ہے الدر المنشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں خدایا یہ میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں،
ان سے ہر قسم کا رجز دور کر اور انہیں پاک و پاکیزہ بنا. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. ہم صفحہ نمبر 110 پہ آ گئے ہیں. خطیب بغدادی نے اپنے اسناد کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی اور حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے پاس ایک چادر میں جمع کیا اور فرمایا کہ ہاؤلائے اہل بیتی، اور یہ حدیث ہے اور ترجمہ کہ خدایا یہ میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان سے ہر قسم کی پلیدی دور کر اور انہیں طیب و طاہر بنا. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ پھر یہ آیہ تطہیر کہ انما یرید اللہ نازل ہوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں ان میں داخل نہیں ہوں؟ تو مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خیر پر ہو. اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 278. آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے روایت اس آیت کے اختصاص پر دلالت کرتی ہے، اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے. علاوہ ازیں حضرت ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ مزید تائید حاصل ہوتی ہے کہ آیہ تطہیر کا مصداق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی اور حسنین شریفین علیہ السلام ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 9 ماہ حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر وقت صبح آیہ تطہیر پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آتے اور گھر کے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھتے اور آیہ تطہیر انما یرید اللہ کی تلاوت فرماتے. پھر اس کے بعد فرماتے کہ اللہ تم سب پر رحم کرے، نماز کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 5 مرتبہ یہ عمل دہراتے. اگلے پیراگراف میں ہے کہ ابن جریر رضی اللہ اور ابن مردویہ نے ابو الحمرا رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ ابو الحمرا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں مسلسل 8 ماہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت صبح حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر جاتے، اپنا دست مبارک ان کے گھر کے دروازے پر رکھتے اور فرماتے الصلاۃ، پھر آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے. اور یہ ہے حوالہ جن کتابوں کا نوٹ کر لیجئے. شرح الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 اور ہے نیکسٹ ہے الاستیعاب الف لام الف سین تے یہ عین الف بے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1417. اور اس کے علاوہ ہے الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121. اور اس کے بعد ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386. ہم آ گئے ہیں پیج 111 پر. حضرت ابو برزہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 مہینے تک نماز صبح پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خانہ اقدس سے نکلتے اور حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے السلام علیکم اور پھر آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے. اور یہ ہے حوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 169. مزید برآں انس بن مالک نے سے بھی یہی روایت منقول ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بھی فرمایا ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما. ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام ہمارے گھر میں نازل ہوتے، پھر ہمارے گھر سے واپس آسمان کی طرف بلند ہوتے. ہم ہی اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے رجز کو دور کیا اور ہمیں طیب و طاہر بنایا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 24. آل محمد علیہ السلام کی عصمت و طہارت میں اس قدر روایات صحیح تواتر سے موجود ہیں کہ پھر کسی انکار و شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی. یہ آیہ کریمہ صرف اور صرف اصحاب قصہ پنجتن علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کوئی اور فرد اس میں داخل نہیں ہے. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 112 پر جہاں پر ہیڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور آیہ تطہیر. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آیہ تطہیر میں داخل نہیں. یہ آیہ کریمہ صرف اصحاب قصہ کے ساتھ مختص ہے. موقف کے اسبات کے لیے ہمارا استدلال درج ہے. ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کے موضوع سے خارج ہیں. جہاں پہ یہ اہل کا لفظ لکھا ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں. ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کے موضوع سے خارج ہیں کیونکہ اہل میں صرف مرد کے
گھر والے داخل ہوتے ہیں، اس میں مرد کی زوجہ داخل نہیں ہے۔ ہم اس موضوع کی مزید تاکید کے لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان سے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ اہل بیت علیہ السلام میں داخل ہیں، تو انہوں نے فرمایا عورت مرد کی بیوی ہوتی ہے، جب مرد اسے طلاق دیتا ہے تو عورت اپنے والدین یا اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے افراد ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے۔ حوالہ ہے صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 238 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 286۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اکرمہ کی جال سازی، عین کاف رے میم ہے، اکرمہ کی جال سازی۔ لکھا ہے اکرمہ نے کہا آیت تطہیر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اکرمہ ایک ضعیف اور غیر ثقہ راوی ہے، اس کے بارے میں ماہرین علم رجال نے جو نقل کیا ہے وہ درج ذیل ہے، اور یہ جو یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیجئے اسباب النزول واحدی صفحہ نمبر 268۔ پھر لکھا ہے نمبر 1 کہ اکرمہ خوارج میں سے تھا، یہ جو پہلا پوائنٹ ہے اکرمہ خوارج میں سے تھا اکرمہ، اور اس کا حوالہ ہے در منشور۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے اکرمہ کذب اور جال سازی میں بے پناہ شہرت کا حامل ہے۔ ابن مستیب میم سین تے یہ ابن مستیب یا مستیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے برد بے دال نامی غلام سے کہا تھا کہ میری طرف جھوٹ کی نسبت نہ دو جس طرح اکرمہ ابن عباس رضی اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اور یہ ہے حوالہ یہاں پہ کچھ کتابوں کا اس بات کا، شرح الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164، الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1417، پھر ہے الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121، اس کے بعد ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386۔ یہ ہم نے مکمل کر لیا۔ پھر ہم آ گئے ہیں پیج 113 پہ، گفتگو ابھی جاری ہے۔ ساتھ لکھا ہے کہ عثمان بن مرہ سے روایت ہے، میم رے ہے اور میم پہ پیش ہے اور گول ہے آگے۔ عثمان بن مرہ سے روایت ہے، اس نے قاسم سے کہا کہ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ کی فلاں حدیث روایت کی ہے۔ قاسم نے کہا اے بھتیجے اکرمہ کذاب ہے، وہ صبح جو بات کرتا ہے شام کو اس کی نفی کرتا ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ 2-3 کتابوں کا، شرح الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164، اس کے بعد ہے الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1417، پھر ہے الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121 اور اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں مزید۔ صفحے پہ لکھا ہے کہ جی ہاں، جھوٹے آدمی کی حدیث بھی جھوٹی ہوتی ہے، اکرمہ کذاب ہے اور اس کی حدیث بھی کذب پر مبنی ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ جو یہ اکرمہ کے حوالے سے چل رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ فاسق تھا، غنا سنتا تھا، شطرنج اور تاش کھیلتا تھا، نماز کو اچھا نہیں جانتا تھا، وہ غبی تھا، غین بے چھوٹی ہے، وہ غبی تھا، اور اس کے بارے میں یہ حوالہ ہے تہذیب التہذیب اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 263۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے پوائنٹ نمبر 4 کہ مسلمانوں میں وہ ناپسندیدہ شخصیت رکھتا تھا، لوگ اس سے کنارہ کش رہتے تھے، جب اس کی موت ہوئی تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، لوگوں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، اور یہ ہے حوالہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 240۔ یہ کچھ تھوڑی سی انک پھیلی ہوئی ہے لیکن میری کوشش تھی کہ میں آپ تک یہ صحیح پہنچا دوں۔ پھر آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ جب وہ مطعون میم توئے عین واو نون مطعون مقدو تھا، میم قاف دال واو ہے، مقدو تھا، تو پھر اس کی روایت پر کون اعتماد کرے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے علاوہ ازیں اس کی یہ روایت اخبار احاد میں سے ہے، یہ احادیث صحیحہ متواترہ سے معارضہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ اور یوں ہم نے اب تک آیہ تطہیر اور آیہ مودت کے بارے میں تفصیل سے جان لیا۔ اس کے بعد آیہ مباہلہ کا ذکر ہے، لیکن اگر ہم نے اس ریکارڈنگ میں آغاز کر دیا تو ہم تسلی سے اس کو پڑھ نہیں پائیں گے اور جلدی جلدی میں پڑھنے کا مزہ بھی نہیں آئے گا، اس لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اگلی ریکارڈنگ میں آیہ مباہلہ سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔